Hello friend, welcome my channel BM One Year। आज हम जिस टॉपिक पे रिएक्शन करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है अपने आप को कभी बदसूरत न समझना। बयान है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का। देखते हैं मिलके इस वीडियो को क्या है इसमें, करते स्टार्ट। आदम अलैहिस्सलात व तस्लीम को जब पैदा करना अल्लाह तबारक व तआला ने इरादा फरमाया तो फरिश्तों से फरमाया, फरिश्तों से यूँ कहा कि मैं ज़मीन में अपना एक नायब बनाना चाहता हूँ, अपना खलीफा। अब अंदाज़ा करें, इंसान को अल्लाह ने अपना खलीफा फरमाया। नायब किस बात का? खलीफा क्या होता है? यानी अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम को ज़मीन पर नाफिज करने वाला, इसी को खलीफा कहेंगे। खलीफा का मतलब वो मत समझो आप जो पीर साहब के खलीफा होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के मुताबिक इस ज़मीन पर ज़िंदगी गुजारने वाला और अहकाम इलाहिया को ही नाफिज करने वाला वो खलीफा है ज़मीन पर। तो फरिश्तों से जब अल्लाह ने यह फरमाया तो फरिश्तों ने कहा क्या है रब, तो ऐसे को अपना खलीफा बनाएगा जो ज़मीन में जाने के बाद कत्ल व गारत करेगा, खून रेजियाँ करेगा, फसाद करेगा। हम तो तेरी अच्छी तस्बीह करते हैं, हम तेरी पाकी बोलते हैं, तेरी इबादत तो हम पूरी करते हैं, तो इंसान को अपना नायब और खलीफा कैसे बनाएगा? रब तबारक व तआला ने फरमाया इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। यहाँ से कुछ बातें समझ में आती हैं। फरिश्तों को कैसे पता था कि ज़मीन पे जाने के बाद ये खून रेजी करेगा, फसाद करेगा? लोग तो रसूल के इल्म गैब का इनकार करते हैं, वो तो फरिश्तों की बात है। अभी इंसान को बनाया भी नहीं है, ज़मीन पे भेजा भी नहीं है, उससे पहले ही फरिश्ते कह रहे हैं कि ऐसे को तू खलीफा बनाएगा जो ज़मीन में जाने के बाद फसाद मचाएगा, कत्ल व खून रेजी करेगा। साफ अल्फाज है कुरान पाक में। मेरे अजीज़ों, फरिश्तों ने जिन्नात के हालात को देखा था। पहले जिन्नात बनाए गए थे, ज़मीन पर भेजे गए थे, उन्होंने खूब फसाद मचाया, यहाँ खूब कत्ल खून रेजियाँ की, फिर ज़मीन से उन्हें जजीरों की तरफ भगाया गया। तो तफसीर में कहा गया उन वाक़यात को देखकर शायद फरिश्तों ने अर्ज़ किया हो, और बाज़ ने फरमाया इतना गैब का इल्म तो अल्लाह ने फरिश्तों को भी दिया कि इंसान की वो फितरत से वाकिफ़ थे, इसलिए उन्होंने यूँ कहा। अब अल्लाह तबारक व तआला ने जो फरमाया मैं जो जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, यकीनन हक़ है। फिर आदम अलैहिस्सलाम को बनाने का काम शुरू हुआ। कैसे? फरमाया गया ज़मीन की मुख्तलिफ जगहों की मिट्टी उठाने का हुक्म दिया गया। ज़मीन की अलग अलग जगह की मिट्टी उठा लाएं। कई रिवायात है इसमें। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, ज़मीन की अलग अलग जगह से मिट्टी वो जमा कर रहे थे, तो ज़मीन ने भी रोना शुरू किया कि मुझसे मिट्टी ले जा रहे हो, इससे इंसान बनाया जाएगा, फिर ये वापस आएगा मेरे ही ऊपर फसाद करेगा, खून रेजियाँ करेगा। पता चला ज़मीन को भी मालूम है, ज़मीन को भी मालूम है बाद में होने वाली चीज़ें। तो जब ज़मीन ने रोना धोना किया तो ये रिवायात बाज़ तफासीर में है। मैं सिर्फ आपको इसकी सेहत और ज़ौफ़ पर कलाम नहीं कर रहा हूँ, अर्ज़ कर रहा हूँ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम वापस रब ताला की बारगाह में आए, अर्ज़ किया कि मुझे ज़मीन पर बड़ा तरस आया, ज़मीन पर बड़ा रहम आया, वो मिट्टी छोड़ आए। इसी तरह कई फरिश्ते आए, मीकाईल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम, ज़मीन का वही रोना धोना था। फिर इज़राईल अलैहिस्सलाम आए। जब ज़मीन ने उनसे ये कहा कि क्यों उठा ले जाते हो, तो उन्होंने ज़मीन के रोने धोने का कुछ ख्याल नहीं किया, वो जगह जगह से मिट्टी उठा लिया और रब की बारगाह में लेकर पहुंच गए। मिट्टी लाई गई मुख्तलिफ जगहों की, अब उसे गूंधा गया, मिट्टी को गूंधा गया।
وہ پانی کیا تھا وہ اللہ بہتر جانے، جنتی پانی تھا۔ مٹی کو جب گوندھا گیا، یہ پورا پروسیس قرآن میں بیان کیا گیا ہے اور بعض احادیث میں بھی ہے۔ گوندھ کر کے جب اس کو تیار کیا گیا، پورا ایک پتلا، ایک شکل بن گئی، تو اب اسے سکھایا گیا۔ قرآن میں یہ بھی فرماتا ہے رب تعالیٰ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ، یعنی بجتی ہوئی مٹی جو ہوتی ہے نا، مٹکا جیسے ٹک ٹک آواز آئے، بجتی ہوئی مٹی سے ہم نے انسان کو بنایا۔ جب پورا پتلا تیار ہوا، پھر اس پر بارش برسائی گئی، اس پر 40 دن تک بارش برسائی گئی مضبوط کرنے کے لیے۔ اب اس پتلے پر جو بارش برسی، اس کے بارے میں بزرگوں نے فرمایا 40 دن کی بارش میں 39 دن تک غم کی بارش ہوئی، 1 دن خوشی کی بارش ہوئی۔ اس لیے انسان کی زندگی میں غم زیادہ ہے، خوشیاں کم ہیں۔ عید تو سال میں ایک ہی بار آتی ہے، خوشیاں کم ہیں، غم زیادہ ہے۔ تو یہ 40 دن کی بارش کے بعد اب جب اس پوری شکل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترتیب دیا۔ ہاں ایک بات یہ بھی میں بتا دوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق مسبب الاسباب، جب وہ دنیا کی تخلیق پر آئے تو کن کہے تو سب ہو جائے، کن فیکون۔ قرآن میں وہ رب تعالیٰ فرماتا ہے ہو جا تو سب ہو جاتے، ہو جا۔ زمین کو اس نے کہا ہو جا تو زمین بچھ گئی۔ ایسا نہیں کہ الگ الگ بیڈ ڈالا گیا ہو کہیں سے۔ رب تبارک و تعالیٰ وہ قادر مطلق ہے، کن سے ساری چیزوں کو وجود میں لے آئے۔ لیکن انسان کو جو بنایا گیا، یہاں پر بھی ہو سکتا ہے کہہ دیا جائے ہو جا تو ہو جاتا، تیار ہو جاتا، لیکن باضابطہ ایک پروسیس سے اسے گزارا گیا ہے، یہ اس کی شان کے لیے۔ اچھا یہ تو مجھے نہیں معلوم، ہاتھ بنائے گئے، پیر بنائے گئے، پیٹ بنایا گیا، گردن بنائی گئی، سب کچھ تو شکل دی گئی ہے نا، فرشتوں کے ذریعے سے دی گئی ہے۔ لیکن فرمایا گیا انسان کے چہرے کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا، اسی لیے چہرے کو عیب مت لگاؤ کسی، یہ اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کی تخلیق ہے۔ تم گالیاں دینے میں ایسے ہی کہہ دیتے ہو کہ ٹیڑھے چہرے والا، ہاں نکٹا، کنکٹا، یہ سب الفاظ ایسے ہیں جو اللہ کی تخلیق کو تم گالی دے رہے ہو۔ چہرے کو عیب لگانا اللہ کو ہرگز پسند نہیں، اللہ کی تخلیق ہے۔ اور یہ مختلف جو رنگوں کے لوگ پیدا ہوئے، یہ مٹی کی وجہ سے ہے۔ زمین کی مٹی کہیں کی لال ہے، کہیں کی کالی ہے، کہیں کی پیلی ہے، کہیں کی سفید ہے۔ تو جس کے خمیر میں یعنی جس طرح کی مٹی زیادہ اثر کر گئی، وہ رنگ وہ لے کر کے آتا ہے۔ انسانوں میں بھی کچھ کالے ہیں، کچھ گورے ہیں، کچھ لال ہیں، کچھ سانولے ہیں، الگ الگ شکلیں ہیں، اور الگ الگ یہ رنگ جو ہے یہ مٹی کی وجہ سے ہے۔ مٹی کی خاصیت جس پر جیسی ہوگی اس طرح کا وہ رنگ لے آئے گا۔ ہاں اسی لیے اس پر صبر بھی کر لے جاؤ جو رنگ تمہارے پاس ہے، کہ یہ ہماری خمیر میں ہے، یعنی ہماری سرشت میں اس کو داخل کیا گیا اس رنگ کو۔ یعنی اگر کسی کے کانٹینٹ میں مینوفیکچرنگ میں ہی وہ چیز آ گئی ہو تو بعد میں پاؤڈر لالی لگانے سے کیا ہونے والا ہے۔ لہذا اس بات کی فکر میں مت رہو کالے ہیں تو میں گورا ہو جاؤں۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، میں نے دیکھا ہے انگریزوں کو، وہ نمک والی مٹی لگا کر سمندر کے کنارے ننگے سوتے، تھوڑا کالے ہونے کا شوق ہے ان کو، تھوڑا کالے ہونے کا شوق ہے کیونکہ اجلے زیادہ ہے، اور ادھر کالوں کو گورے ہونے کا شوق زیادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی چیز میں انسان قناعت نہیں کرتا، اسے صبر نہیں ہے، کسی چیز پر یہ راضی نہیں ہے۔ تو بہرحال اس بات پر راضی ہو جاؤ کہ میرے مولا کی تخلیق ہے یہ، اور اس نے جیسا پسند کیا ویسے مجھے بنایا، بس اس بات پر صبر آ جائے گا۔ کوئی بھی اپنا چہرہ آئینے میں دیکھے تو دعا بھی میرے آقا نے کیا سکھائی پتہ ہے؟ دعا بھی
چاہے کالے آدمی ہو گورے آدمی ہو کسی بھی طرح کے ہو, ایک ہی دعا حضور نے تعلیم دی, ایک ہی دعا. آئینہ دیکھو تو یہ دعا پڑھو, اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی, اے اللہ تو نے میرا چہرہ کتنا اچھا بنایا ہے, مولا اسی طرح میرے اخلاق بھی اچھے بنا دے. یہ دعا حضور نے فرمائی. تو کیا کالا آدمی یہ دیکھ کر کے دعا نہیں کرے گا؟ سانولا نہیں دعا کرے گا؟ ہر آدمی یہی دعا کرے گا کہ اے اللہ تو نے میرا چہرہ کتنا اچھا بنایا, کتنا اچھا بنایا. ہاں دعا یہی کیا کرو کہ اللہ نے سب کے چہرے اچھے بنائے, تمہیں اندازہ نہیں ہے. اور چہرے کو عیب لگانا اتنا گناہ ہے. میں آپ کو بتاؤں, آپ کی کیفیت جو ہے نا, آپ کی کیفیت, آپ اتنے خوبصورت ہیں, اتنے خوبصورت ہیں جس کا آپ کو خود کو اندازہ نہیں ہے. خلیفہ ہارون رشید نے اپنی بیوی سے ایک دن رات میں 14ویں کا چاند چمک رہا تھا, باہر یہ لوگ رات میں سوئے ہوئے تھے. بادشاہوں کو ایسی کبھی نہ کبھی شرارت سوچتی ہے, کہہ دیا کہ بیگم اگر تو یہ 14ویں کے چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں نکلی تو تجھے طلاق. اگر بیوی اس سے زیادہ خوبصورت نہیں نکلی تو تجھے طلاق. آپ یہ جملہ نہ کہیں. وہ خلیفہ تھا, وہ بادشاہ تھا, اس نے کہا اب طلاق کا لفظ یہ معمولی نہیں, یہ گالی نہیں ہے, یہ گولی ہے. ہاں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں گالی دینے کے لیے بیوی کو طلاق کہا ہے. میاں گالی نہیں ہے, یہ رشتے ختم ہو جاتے ہیں. دوسرے دن یہ مسئلہ اٹھا, ملکہ نے, بیگم نے مسئلہ رکھا کہ آخر میری طلاق ہوئی یا پھر میں نکاح میں ہوں, یہ کیسے پتا چلے گا کہ میں چاند سے زیادہ خوبصورت ہوں کہ نہیں, یہ کون بتائے گا؟ تو بہت سارے علماء اس بحث میں مشغول ہو گئے, سبوں کو عاجزی آ گئی. بڑے فقیہ تھے اس زمانے میں, ایک بہت بڑے فقیہ, ان کے پاس جب یہ مسئلہ پہنچا, غالباً امام شافعی رحمۃ اللہ, تو ان کے پاس یہ مسئلہ پہنچا تو یہ جو بڑے فقیہ تھے انہوں نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے. کہا کہ ایسے ایسے خلیفہ ہارون رشید نے کہا ہے. تو انہوں نے پورا مسئلہ سننے کے بعد کہا جاؤ طلاق نہیں ہوئی. کہا وہ کیسے؟ کہا اس لیے کہ زبیدہ ہی نہیں, بہت سارے لوگ چاند سے زیادہ خوبصورت ہیں. کیوں؟ کہا قرآن میں اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو سب سے اعلیٰ صورت میں پیدا کیا ہے. سب سے اعلیٰ کا مطلب وہ چاند سے بھی اعلیٰ, چاند سے بھی حسین پیدا کیا ہے. تو ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے چاند سے بھی زیادہ اعلیٰ صورت عطا کیا ہے. لہذا چہروں کو عیب لگانا چھوڑ دو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہو. چہرے کی تخلیق کس نے کیا؟ وقت سے باقی پورے انسان کی تخلیق اللہ نے کیا, لیکن خاص چہرے کو اللہ نے اپنے دستے قدرت سے بنایا. واہ, انسان کو اللہ نے سب سے خوبصورت بنایا ہے. بے شک اللہ نے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت انسان کو بنایا. دوستو, آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ ہو سکے تو اس ویڈیو پہ کیسا ری ایکشن ہے وہ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. اور ہمارے ویڈیو پہ اگر آپ نئے ہیں تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے. اور مجھے دعا میں یاد رکھیے, سپورٹ کیجیے. خدا حافظ.